बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का और कल का यानी कि जुमेरात और जुमा हमने दिल आपकी कॉल्स के लिए रखा हुआ है और आपकी कॉल्स को सुन के जो भी हस्ब तौफ़ीक़ को कोशिश करते हैं कि आपसे बात की जा सके, गाइड किया जा सके। और इस बात को मैंने अपने मेहमानों से सीखा है कि मशवरा देना जो है वो अमानत है और ईमानत के अंदर पूरी ईमानदारी और पूरे इल्म के ज़ोर पे आपको बात करनी चाहिए। हमारे साथ हमेशा की तरह इंतहाई शफ़ीक जो कि कम आते हैं, वो कोई ना कोई उनके पास इंतहाई संजीदा किस्म का उज़र होता है जिसके ऊपर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। शाम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे बिल्कुल नहीं यकीन होता। यकीन कर लें। अच्छा, जो इब्तदा जो है वो मैं शाम भाई आपकी राय चाहूँगा इस बात से कि पहले कॉल लीजिए। अल्लाह तआला के रसूल की बात है, कहा कि अल्लाह की लानत हो और लानत अल्लाह के रसूल भेज रहे हैं। बड़ी संजीदा बात है, बहुत संजीदा बात है। कहा उन लोगों पे, किन लोगों पे लानत है जो लिबास पहने और फिर भी नंगे नजर आए। बेशक ये मैं गलत बात तो नहीं कह रहा? सही दुरुस्त का है। अल्लाह ताला के रसूल की रीज़न है कि मेरे पे कोई पाबंदी बंदिश तो नहीं है ना, कि मैं तो नहीं ये कह रहा ना। लोग इस पे कमेंट करेंगे। लानत से ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं लानत हो। और इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये हाथ जोड़ के आप लोगों से, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों की राय जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत बहुत अहमियत रखती है। उम्मे खुलाद हैं, इनके जो बेटे थे वो एक जग शहीद हो गए, उनको शहादत मिली, मुसलमानों के साथ जंग में शरीक हुए। तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई बात करने जा रही थी और वो उस वक्त हालत गम में थी। और जब वो जा रही थी तो सहाबा बैठे हुए थे। अब इसे बहुत से पर्दे जो है ना वो उठाए जा सकते हैं इन बातों से, और उन्होंने नकाब किया हुआ था। शायद सहाबा बैठे हुए थे इसलिए या जो भी, लेकिन नकाब का लफ्ज़ जो है वो मैंने हदीस में पहले नहीं पढ़ा। तो वो बाकी लोग जो सारे इस बात को इधर उधर लेकर जाते थे कि बात की तरजीहात हैं फलाना है, वो बात भी वहाँ पर ख़त्म हो गई। तीसरी चीज़ ये कि सहाबा ने कहा कि तुम अभी हालत गम में हो, और शायद वो जानने वाले लोग भी होंगे, एक ही शहर में एक ही महल्ले के रहने वाले। कहा कि तूने ये नकाब किया हुआ है, इसकी क्या वजह है? चादर ली हुई है, क्या वजह है? ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, बहरहाल नकाब का जिक्र है। उस खातून का जो जवाब था, सहाबिया सहाबा को क्या कह रही है, उसने कहा मेरा बेटा मरा है, शहीद हुआ है, मेरा बेटा मरा है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरी हया नहीं मरी कि मैं ये लिबास जो है या ये नकाब जो है ये उठा दूँ। अब ये जो गुफ्तगू है, गम और खुशी में हमेशा अल्लाह की नाफरमानी ज्यादा होती है। गम और खुशी में अल्लाह की नाफरमानी हमेशा ज्यादा होती है। या गम के मौके के ऊपर, यानी गम के मौके के ऊपर ये उधर बन जाता है कि बेपर्दगी हो रही है, गम में है। तो ये आपने जो बात की है, उन्होंने कहा हया नहीं मरी, बेटा ही मरा है, अभी मैं तो जिंदा। अच्छा, इससे एक बहुत जो पर्दा है ना इस बात से और कवर जो है वो उठता है, वो ये हाफिज साहब के हम लोग अमूमन अपनी गुर्बत का, अपनी यतीमी का या अपनी गम का बहाना बनाकर बेहयाई कर जाते हैं। इसी तरह खुशी का भी बहाना बनाया जाता है कि शादी है यार, चलो मौसीकी आज लगा दी जाए। बड़े बड़े मजहबी जो घराने हैं ना, हाँ। उनमें भी अगर शादी हो रही हो ना, इस पे तो बात ही किसी दिन और करूंगा मौसीकी। हाँ, तो फिर वो मैं कहता हूँ, यानी कहने का मतलब ये है। आपने दूसरी बात जो निकाब की है ना, मैं एक बात बिलाल भाई यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ जो लोगों को भी पता होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तुम किसी से निकाह करना चाहो तो उसको देख लिया करो। मुझे बताएं बिलाल भाई, वो रसूलुल्लाह ने क्या देखने की इजाजत दी है? चेहरा ही देखने की, चेहरा ही और हाथ पाँव जो खुली हुई चीजें हैं वही देखने की इजाजत दी है, या औरत को ब्रहना देखने की इजाजत दी है? इससे मुराद ये है कि चेहरा छुपा हो तो ही रसूलुल्लाह कहते हैं कि देख लिया करो। ये तो इस्लाम का मिजाज भी है और फितरत भी है। कुल्ली अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अच्छा, आपने बिल्कुल ना बात को पलट दिया। बात आइंदा अब यहीं से लेकर जाऊंगा कि ये जो हमारे यहाँ रवाज है ना ट्रॉली सजा के लाने का, देखने का, मेरे ख्याल में अगर खुदा ने मुझे कभी ताकत दी, चूंकि मुझे पता है नहीं देनी, मैं यकीन करें इसको ना अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी हुई है, आप जो इबलाग कर रहे हैं ये गुनाह कबीरा है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, आप तज़लील की तौबा 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 तौबा। मेरे अंदर कोई मौलवी शौलवी नहीं है, लेकिन कुछ बातें मुझे ना इन लोगों की बड़ी अच्छी लगती हैं, और ख़ास तौर पे उन बातों की तस्दीक जब आप डॉक्टर इसरार के लेक्चर से भी सुन लेना, तो खुदा की कसम एक ईमान की हलावत जो है ना वो आपके सीने में अगर गर्दिश ना करे तो फिर ज़रा गौर अपने ऊपर करना चाहिए। मेरा नाम जासमीन है और मेरी बेटी का नाम समरीन है जी। और उसके साथ शादी को 6 साल हो गए हैं उसकी,
اور لیکن وہ آپس میں بہت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اور 4 بچے بھی ہیں ان کے. ماشاء اللہ، لڑائی کے باوجود 4 بچے ہیں. ویری گڈ. یہ سمرین کے شوہر کا کیا نام ہے؟ 6 سال میں 4 بچے، ماشاء اللہ. عامر کامران نام ہے. کیا نام ہے؟ عامر کامران. عامر کامران. تو عامر میں کیا برائی ہے جو کہ بیٹی کو لگتا ہے کہ لڑنا بڑا ضروری ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ اس کی بات نہیں مانتا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کے اوپر بہت چڑا ہوتا ہے، اور اس کی مار پیٹ بھی کر دیتا ہے ان لوگوں کے کہنے پر. اور وہ جو ہے نا، اس کو کوئی پیسے ویسے بھی نہیں دیتا، بہت تنگ کرتا ہے خرچے میں. ویسے تو بہت اچھا ہے آدمی، لیکن دوسروں کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ بالکل برا ہے. ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. شاباش شاباش شاباش. اور یہ جو بات ہے، یہ تمہاری باقی اور بھی بیٹیاں ہیں؟ ہاں، ایک بیٹی اور ہے. اچھا یاسمین، مجھے یہ بتاؤ کہ داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے نا؟ جی. تو کیا اس طرح سے اپنے دامادوں کی خبریں رکھنا یا بیٹیوں کو انکریج کرنا اس بات پہ کیا ٹھیک ہے؟ 4 بچے ہیں، وہ سب کو افورڈ کر رہا ہے، 5 روحوں کو افورڈ کر رہا ہے، تو وہ حکم نہیں مان رہا. یہ اعتراض کیسے یاسمین ہونا چاہیے ایک بیٹی کا؟ نہیں، بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض وقت اس کی جو گھر والے ہیں، سارے گھر والے ساتھ میں رہتے ہیں، تو ان کے کہنے پر وہ اس کی مطلب جو بیوی کا درجہ ہونا چاہیے وہ نہیں دیتا ہے. وہ درجہ کیا ہونا چاہیے درجہ؟ مطلب یہ کہ جو جس طرح سے خیال رکھتا ہے، مطلب کہ اس کو تنگ کرتا ہے پیسہ ویسوں میں نہیں تنگ کرتا. کس نے کہا ہے؟ 4 بچے وہ پال رہا ہے، 5ویں بیوی پال رہا ہے. کوئی دن بھوک کا نہیں تمہاری بیٹی نے گزارا، کوئی سڑک پہ نہیں گزارا، کوئی راٹ فٹ پاتھ پہ نہیں گزاری. تنگ کیسے کر رہا ہے؟ وہ تنگ، یہ بس یہ مستقل تنگ نہیں کرتا ہے. وہ ہاں، کبھی کبھی مطلب کہ لوگوں کے کہنے میں آگے کر تنگ کرتا ہے. کہنا نہیں مانتا. ہاں، اچھا اچھا، اس کا نہیں مانتا، ماں باپ کے بہن بھائیوں کے کہنے میں آ جاتا ہے. جی. بڑی غلط، بہت بری بات ہے. میں صحیح سمجھ رہا ہوں. خدا کے واسطے درجہ دینا چاہیے. میں کمال ہے، خدا کی قسم یاسمین، میں کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو ہدایت دے. حضور اقدس، آپ کو کمیٹی ڈال کے نا اپنا سٹیٹس ارن کرنا آنا چاہیے. اگر آپ ارن نہیں نہ کر سکتے تو لوگوں کے گردنوں پہ تلواریں رکھ کے سٹیٹس مانگے نہیں جا سکتے. نہیں مانگا جا سکتا. بلال بھائی، بات یہ ہے کہ یہ ہماری تربیت تو پورے معاشرے کی ہونی چاہیے کہ ایک بیوی اگر گئی ہے تو وہ پہلے دن جا کے یہ اگر سوچتی ہے اپنے دل میں کہ میرا خاوند مجھ سے اپنی ماں سے زیادہ پیار کرے گا، تو یہ تو غیر شرعی سوچ ہے، یہ غیر شرعی خواہش ہے، غیر فطرتی بھی ہے. یہ غیر فطرتی بھی ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا، کچھ عورتیں ارن کر جاتی ہیں اپنا رتبہ، ہاں، محنت سے، اسٹرگل سے ارن ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور لیکن پھر بھی اگر وہ یہ سوچے کہ میں نے اس کی ماں کے اوپر ہی رتبے میں فائد ہونا ہے. وہ جو خواتین تھیں جو کمبائنڈ فیملی میں جا کے یہ سمجھتی تھیں کہ ہمارا لیول آف سیکیورٹی زیادہ ہے، میں صرف خامد کے ساتھ نہیں ہوں، مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، نند بھی ہے، جیٹھ بھی ہے، فلانا بھی ہے، ڈھمکر، تو وہ اس کی لیول آف سیکیورٹی زیادہ. لال بھائی، جو کمبائنڈ فیملی میں رہتا ہے نا، اس کے اوپر آپ کو پتا ظلم اور تشدد کے امکان بہت کم ہوتے ہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں، ایک جو انڈیپینڈنٹ فیملی میں رہنے والے کی شرمندگی زیادہ ہوتی ہے، پھر سب کے سامنے ظاہری بات ہے وہ امبیرس فیل کرتا ہے اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. جو کمبائنڈ فیملی سسٹم خاص طور پہ مشرق کا ہے، اس میں آپ کو پتا ساس سسر کی ایک اہمیت ہے. ماں باپ ہے، ماں باپ نہیں، ساس سسر کی بھی اہمیت ہے. وہ اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کس طرح بول رہے ہو بیوی سے. حالانکہ میاں بیوی کا ذاتی بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو باپ ٹوک دیتا ہے، ماں ٹوک دیتی ہے. تو یہ تو پروٹیکشن ہے بنیادی طور پہ، جس کو ہم نے ساس اور بہو کا جھگڑا بنایا ہوا ہے. میں وقفہ لوں گا. اور یہ جو بات حافظ صاحب کریں نا، میں یقین کریں، میں اپنے دل کی یہ اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں نا، وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ یار تو کس طرح گل کر رہے ہیں اپنی بیوی نے. یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے، یہ اس عورت کا کمایا ہوا وہ مقام ہے جو اس نے باقی لوگوں کے دلوں میں لیا ہے. اگر مائیں ہی اس مقام کو نہ پہچانے تو بیٹیوں نے اور بیٹوں نے کیسے پہچانا ہے؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی، میرا مسئلہ اس طرح سے ہے، میرا گھر میں پریشانیاں کچھ اس طرح سے ہیں کہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں نا. میرے خاوند بھی بیمار رہتے ہیں موسٹلی، میری 2 بچیاں ہیں، وہ بھی ان کی صحت کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. میں خود ڈائبیٹک ہوں. تو ابھی یہ حالات ہیں کہ میرے خاوند جو ہیں وہ ان سے تو 4 سال پہلے ان کے جو بڑے بھائی ہیں، بائی وائولنس انہوں نے جائیداد چھین لی تھی. پھر میں نے پاور آف اٹارنی لے کے، کیونکہ میرے خاوند ایپیلیپٹک ہیں تو وہ خود بھی کیس لڑ نہیں سکتے تھے نا، پھر میں نے کیس لڑا. تو وہ لڑنے کے بعد بڑی مشکلوں سے مجھے جو ہے
اپنا حق پورا تو نہیں مل سکا، لیکن وہاں پہ جو کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں، مثال کی کمیٹی ان کا نام ہوتا ہے، اس سے نامزد کیا جاتا ہے، وہاں پہ میں گئی تو میں نے اپنا کیس لڑا، تو الحمدللہ تھوڑا بہت میرے ہاتھ میں، وہ آدھے سے بھی کم رقم میرے ہاتھ میں آئی. تو اب یہ مسئلہ ہے، میں ابھی تو پریشانی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے خامن جو ہیں وہ بھائیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں، لاس کی وجہ سے مائگریٹ ہو کے ہم لوگ یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں شہر میں. تو یہاں پہ میرا ایک چھوٹا مکان ہے 3.5 مرلے کا، تو بلادے میں وہ فروخت کرنا چاہتی ہوں، اور فروخت کر کے اپنا کوئی اور ایسا سسٹم شروع کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کیونکہ اس مکان کی آمدن سے بچوں کی ضروریات زندگی اور میرے ہسبینڈ ہیں تو ان کی وہ پوری نہیں. آپ کیا کام کرنا چاہتی ہیں بیٹا؟ جی میں اس مکان کو سیل کر کے کوئی ایسا سسٹم میں کہتی ہوں، یا کوئی اور زمین ایسی لے لوں، کیونکہ بچیاں جو ہیں وہ ابھی پڑھ رہی ہیں نا، ان کی ضروریات بہت زیادہ ہیں. حافظ جی، ہم لوگ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں، تو وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ پھر یہ پرابلم ہوتے ہیں جو کہ یہ ان کے والد بھی چھوڑ کے، سسر جو ہے وہ چھوڑ کے گئے، یہ پرابلم ہے. آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ بلال بھائی، سب سے پہلے جو بیماریوں کا مسئلہ نا، اس کے لیے ان کو سورت فاتحہ گھر میں کثرت سے خاوند میاں بیوی کو پڑھنی چاہیے. اور جہاں تک شوگر کا ڈائبٹیز کا تعلق ہے تو سورت اسراء میں ایک آیت ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ معدے کی، پیٹ کی، یعنی لبے کی جتنی بیماری ہیں اس بطن کی، یہ ان سب کے لیے بڑا مجرب وظیفہ. یہ سورت اسراء کی آیت ہے. کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے بلال بھائی. کثرت سے مراد یہ ہوتی ہے جو 313 کا عدد ہوتا ہے نا، وہ کثرت کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک، کم از کم اتنا تو پڑھیں، کم از کم اتنا پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور فضل کرے گا. یہ بات ہے. دوسری بات ہے، جہاں تک مشورے کا، جیسے آپ نے کہا امانت ہے، تو مشورتاً ان کو ضرور یہ گھر بیچ کے تجارت میں لگانا چاہیے. جو کاشتکاری کہتے ہیں، یہ گردواری ہوتی ہے پراپرٹی میں، کہ جو کاشتکار ہوتے ہیں ان کو قبضہ ان کا مانا جاتا ہے. تو یہ ممکن ہوتا ہے ایسے مسائل. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں یہ مسائل حل ہونے چاہیے، یہ فردوں کا. اور جو ایک بہن کے ہاتھ کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، میرے ذہن میں جیسے ہی آپ نے بات کی ہے کہ یتیمی کوئی ایسا داغ دبا نہیں ہے نا کوئی. میں کہتا ہوں کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی یتیم تھے. تو یتیم نبی اگر یتیم ہے اور کائنات پوری ان کا کلمہ پڑھ رہی ہے اور ان کی صفتیں آج دیکھیں، فضیلت صفت بیان ہو رہی ہے، تو گویا یہ یتیمی کا داغ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان احساس محرومی میں چلا جائے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. اور یہ جو میری بہن جو ہے گھر بیچنا چاہ رہی ہیں، ان سے میں بڑی ادب سے درخواست کروں، سورہ اخلاص پڑھو اور اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانا، یقیناً دلوانا، اور میرٹ پہ دلوانا، اور ان کو کم از کم یہ نہ کرنا کہ وہ پرائیویٹلی چلی جائے. نہیں، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر رہنے دینا. اور جو بڑی بیٹی بی ایس کر چکی ہے، اس کو کہو کہ وہ کمپیوٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ ٹریڈنگ شروع کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں بہت ہی زیادہ برکت دے گا. تم نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے، اللہ کرے اللہ تمہارا بھی اسی طرح بازو پکڑے گا انشاءاللہ جس طرح تم نے اپنے شوہر کا پکڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے. اسے کہنا کہ وہ بھی آیت کریمہ کا ورد جو ہے وہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے. سر، بڑا عرصہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ آپ سے کال کی تھی، اس کے بعد آج میری آپ سے نہ کال ملی ہے. میں ہر روز ٹرائی کرتا رہا ہوں. تو سر، صرف دعا کے لیے میں نے کال کی ہے کہ آپ میرے لیے خصوصی دعا کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کر دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین. حافظ جی اس کے لیے خصوصی شہباز بھائی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے. دیکھیں انہوں نے جو جملہ بولا نا، اللہ میرے پہ رحمت کرے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو الفاظ ہیں رحمان الرحیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا یہاں سے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورۃ فاتحہ میں دوبارہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ ایسے نام ہے کہ جن کے ذریعے سے اگر اللہ سے مانگا جائے قرآن پاک، اللہ یقین دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور یہ دعا بڑی جامع ہوتی ہے بلال بھائی. بندہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز دے، فلاں چیز دے، فلاں چیز دے، یہ تو بندہ اپنے گمان کے مطابق کہہ رہا ہے. اور اللہ سے بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھ پہ رحم فرما، تو اللہ کی مرضی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے کہ رحم کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رحمت کیا ہے. بنیادی طور پہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے بلال بھائی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں زیادتی نہیں ہوتی. مثلا آپ اپنے بچے کو وہ آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تھپڑ لگاتے ہیں، بچہ یہ سمجھتا ہے میرے باپ نے مجھے مارا ہے، حالانکہ اس کا جو نتیجہ تھا وہ اس تھپڑ سے کہیں زیادہ تھا، آگ میں جانے کا. تو کئی مرتبہ انسان اللہ رب العزت کے بھی فیصلوں کے بارے میں یہ جذبت ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے.
لیکن اور اللہ کے نزدیک وہ بڑے بہتر ہوتے ہیں، اللہ نے حفاظت کی ہوتے ہیں. شہباز آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ہی سلامتی دے، بہت ہی عزت احترام کے ساتھ دین اور دنیا دونوں کے اندر ہدایت اور کامیابیاں دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال کمانے کی اور انتہا کا رزق عطا فرمائے، ہر طرح کا، آپ کے اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. یہ جو میں بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نے بات اپنے استاذہ سے سیکھی ہے، اور میں نے استاذہ سے زیادہ یہ صحابہ کی پڑھی ہے کہ جو با ادب ہوتا ہے وہی با مراد ہوتا ہے. سر وہ ابھی کوئی اتنا خاص ویسے رشتہ نہیں آیا، کوئی ہوتا ہے تو جس کی تعلیم کم ہوتی ہے یا پھر ایک لڑکے کا آیا تھا ابھی، وہ اویس اس کا نام تھا، وہ مطلب تھوڑا مطلب ڈرنک وغیرہ کرتا ہوگا شاید. اچھا سدرا، تم ذرا غور سے پہلے حافظ جی کا تجزیہ لے لیتے پھر اس پہ بات کریں. حافظ جی اگر یہ پتہ چلے کہ وہ اس طرح کی کوئی برائی ہے تو پھر کیا تو کریں؟ بلال بھائی ظاہر ہے پھر تو برائی کا ایسے جو اگر واقعی اصل میں ہوتا ہی ہے، کزن وغیرہ آپس میں فری ہوتے ہیں تو اس لائف میں وہ کٹھے کبھی ایسی بات ہو گئی ہے تو بہرحال اس چیز سے تو اجتناب کرنا چاہیے. لیکن رشتہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں ایسے بندے کے ساتھ جو ڈرنک کرتا ہوں، میرا ذاتی اگر شہری مشورہ پوچھیں گے تو قطعاً نہیں کرنا چاہیے. بینک میں کام کرتا ہوں اس کے ساتھ کرنا چاہیے. میں اگر آپ مجھ سے ذاتی مشورہ لیں گے تو میں تو آپ کو پتا ہے اس کو اندر کہوں گا کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات بہن نے جو کی ہے نا، کیونکہ وہ بھی جنگ ہے، یہ بھی حرام ہے. یہ میں کہتا ہے بات وہی آگے پھر صرف شراب اور خندیر تو نہیں حرام، سود بھی حرام ہے، جھوٹ بول کے کمائی بھی حرام ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے. تو یہ سخت بات نہیں ہو جاتی کیونکہ معاشرے میں تو یہ عمومی چیز ہو گئی. نہیں بلال بھائی، اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بات کوئی گناہ عام ہو جائے تو انسان ضروری ہے اس میں ملوث ہو جائے. نہیں، اس میں ملوث ہونا کیا ضروری ہے. لیکن ایک بات بڑی ہے، ہمیں بلال بھائی یہ بات ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب ان کو کسی نے کہا ہے بندش ہے. اب مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک وہم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بندش ہے. بنیادی طور پہ بندش کس چیز کو کہتے ہیں؟ گرہ لگانے کو، باندھنے کو. تو اگر ہم اپنا آپ اور میں اور سارے سامعین ناظرین اس بارے میں غور کریں کہ حقیقی بندش تو کئی مرتبہ انسان اپنے اوپر خود کروا رہا ہوتا ہے. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کی اذان ہوتی ہے ایک بندہ اگر اٹھ جاتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے. شیطان ہر روز 3 گرہیں لگاتا ہے. تو اٹھتا ہے، ایک کھل گئی، وضو شروع کیا، نماز کے لیے چل پڑا، 2 کھل گئی، نماز پڑھ لی تو 3 کھل گئی. اب ایک ہماری بیٹی ہے یا بہن ہے یا بھائی ہے، اس نے 30 دن ہو گئے ہیں فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی، تو 90 گریں تو اس کو لگ گئی ہیں. تو وہ کیسے کھلنی ہے؟ توبہ سے کھلنی ہے. وہ یعنی کوئی عمل کریں گے تو بنیادی طور پہ کئی مرتبہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے بندش کی ہو، انسان کے اپنے اعمال کی بھی اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ جب بھی جیسے یہ آپ سے ایک تو دعا کا کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا بھی دے. دوسری بات یہ جب آپ کسی سے روحانی رہنمائی یا گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو اس کی اولین شرط یہ ہے کہ آپ بھی نمازی ہوں. میں یہ بات اکثر اس لیے کہتا ہوں کہ نماز پہلا انسان کو مسلمان کرنے کی چیز ہی نماز ہے. اسلام اور کفر میں فرق ہی نماز ہے. ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بندش بھی ختم ہو جائے اور میرے پہ جادو بھی ختم ہو جائے تو وہ بڑی مشکل بات ہے. یہ جو 2 باتیں نا یہ ایس او پی کے طور پہ جیسے ایس او پیز ہیں، یہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے جب بھی ذکر اللہ کا کرنا ہے تو آپ نے درود اول آخر پڑھنا ہے. یہ ایس او پیز ہیں. یہ اگر میں نہ بھی کہوں تو یہ ایس او پیز ہیں. لیکن میں بیٹی آپ کو ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اگر میں اس جگہ پہ جج ہوتا نا آپ کی جگہ تو میں یہ جج کرتا کہ وہ بندہ بنیادی طور پہ اپنی اصل کے اندر کیسا ہے. وہ کیونکہ اصل کے اندر اپنا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھولے. اور اگر میں اس کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہوں تو میں اس بات کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی سمجھوں کہ میں اس کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہوں. اب وہ شادی ہونا ایک ہو گیا اور وہ جب تک شادی رہے گی مرنے تک وہ اجر اور ثواب اس کا جو ہے وہ اپنی جگہ. اگر میں نے کسی کو گناہ سے دور کر دیا ہے تو وہ جب تک گناہ میں نہیں جاتا اس کا اجر مجھے بھی مل رہا ہے. میرے خیال میں پازیٹیو طریقے سے سوچنا جو ہے نا وہ میری پیاری بیٹی بہت زیادہ ضروری ہے. 2 چیزیں پڑھتی رہنا، ایک یا رحمان یا رحیم یا کریم عائشہ کا دیا ہوا یہ میں وظیفہ سمجھتا ہوں کیونکہ اس پہ آپ نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ اور مانگنے والے کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا. یہ حدیث انشاءاللہ کسی دن پیش کروں گا آپ کو. اور دوسرا جو ہے وہ یا ولی یا والی، یہ دونوں چیزیں پڑھتے رہنا، اللہ اچھے رشتے لائے گا انشاءاللہ. اور بہت زیادہ جج نہیں کرتے، بس شرافت دیکھتے ہیں، رزق حلال دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. عادتیں ہماری کون سی بہت زیادہ اچھی ہیں جس کے اوپر لوگ ہمیں اچھا جج کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیشہ پردے رکھے. قطب صاحب میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا نام مانو فاروق ہے اور میرے شوہر کا نام فاروق حسن ہے. اچھا. لیکن ان کی کمر میں پچھلے 25 سال سے درد ہے
اور اب تو گھٹنوں میں بھی درد ہونے لگا, کاروبار میں بھی جیسے پریشانیاں آ رہی ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ گھٹنوں میں تو درد ہونے لگ گیا, آرتھرائٹس, جی کمر میں درد 25 سال سے جو ہو رہا ہے, اس کا کوئی تجزیہ کیا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں, وہ L5 L4 کہتے ہیں ڈاکٹرز کے سلپ ہے. تو وہ اگر سلپ ہے تو وہ تو کائرو پریکٹیشنر اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے. بہت علاج کروایا, قطب صاحب بنا, ڈاکٹر کا بھی کرا, روحانی بھی اچھا کرا. مجھے تم روحانی چھوڑ دو ابھی, فی الحال روحانی چھوڑ دو, مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا کائرو پریکٹیشنر جو ہے اس کے پاس تم اس کو لے کر گئی ہو پچھلے 25 سال میں؟ نہیں, کائرو پریکٹس کے پاس تو نہیں لے کے گئے. نہیں لے کر گئے. اب میں ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں نا. اب میں تمہیں بتاؤ, ہم کہتے ہیں جی سارے ٹیسٹ کرا لیتے, کچھ نہیں نکلیا. کرایا کیا ہوتا ہے CBC, اور سارے ڈاکٹروں کو لوگ گئے, کچھ نہیں پتا چلی, سارے محلے تھے ڈاکٹر. ہر چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے, ہر چیز کا اسپیشل ہوتا ہے. میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو نا, میں اللہ معافی کرے, میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو نا بڑا ترخم خواہ سمجھتا ہوں کہ میں اینالائز کر لیتا ہوں چیزوں کو, لیکن جب بات آئے نا فتویٰ دینے کی تو وہ پھر میں انہی کو فون کرتا ہوں. یہ جو سامنے حضرت بیٹھے ہیں, راغب نعیمی ہے, میں ان کو پوچھتا ہوں کہ یار اس پہ آپ اپنی رائے دیں, پھر میں رائے دوں گا. وہ اسپیشلسٹ ہیں ان معاملات کے. جب تک آپ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے 25 سال کیوں تکلیف میں گزارے. یہ L4 L5 جو ہے کائرو پریکٹیشنر اس کو 30 منٹ میں اگر ٹھیک کر سکتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے تھا. لاہور, کراچی, فیصل آباد, پنڈی, اسلام آباد, ہر جگہ کائرو پریکٹیشنرز نیٹ پہ دیکھ لو موجود ہیں. آپ کو صرف ڈسٹنس زیادہ کرنا ہے اور وہ سلپ ڈسک اپنی جگہ پہ واپس چلی جائے گی. اب ان چیزوں کی سرجری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. بلال بھائی یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ آرتھوپیڈک میں اس کا علاج نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ مورو والوں کے پاس ہی علاج ہے, یا اور وہ سارے کائرو پریکٹیشنرز ہیں جو پلوان جن کو ہم کہتے ہیں. جی بالکل, ورنہ وہ سرجری کرنے والا جو ہے وہ معاملہ وٹیبرا کا بڑا مشکل ہوتا ہے. پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ کر سکتے ہیں. میں سب کے اوپر تو نہیں رائے رکھتا, لیکن آرتھوپیڈک سرجن یہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ وٹیبرا کا سرجن آرتھوپیڈک سرجن سے زیادہ کسی اور لیول پر ہوتا ہے. لیکن میں ادب سے کہہ رہا ہوں کہ 25 سال تکلیف سے بہتر تھا کہ اگر آپ گوگل کر لیتی پچھلے 15 سال میں تو معاملہ کتنے ٹھیک ہو جاتے ہیں. میاں سے کہنا کہ ہاتھ رکھے اپنا سیدھا اپنی کمر کی جگہ پہ, درد کی جگہ پہ, وہاں پہ آیت کریمہ اور سورہ فاتحہ 21 دفعہ پڑھے, اللہ اس کو آرام ضرور دے گا. لیکن کائرو پریکٹیشنر کا جو میں نے کہا ہے اس کام کو بھی ضرور کرو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.